बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के शानदार एहतजाज की, जिसने पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल कर ली है। और इस एहतजाज के बाद हुकूमती हलकों में परेशानी की लहर क्यों दौड़ गई है। एहतजाज के दौरान PTI को सबसे बड़ी कामयाबी किस तरह हुक्मरानों ने ख़ुद फराहम की है, इस पर बात करेंगे। मलक रियाज किस बात पर डट गए हैं, इन पर दबाव क्यों डाला जा रहा है और इनसे नई फरमाइश क्या है। और नाज़रीन, आज हम इस मौजू पे भी बात करेंगे कि मुल्क भर में वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ के इस्तीफ़े की अफवाहें क्यों गर्म हैं और वो ADCR सियालकोट इकबाल संघेड़ा की गिरफ़्तारी पर इस कदर सीखपा क्यों नज़र आ रहे हैं। मगर नाज़रीन, आज पहले ज़िक्र हो जाए तोशाखाना 2 केस की अडयाला जेल में समाअत की। 10 बजे शुरू होने वाली नाज़रीन समाअत 12:45 बजे शुरू हुई। वजह वही थी कि इमरान खान के सिर्फ़ एक वकील को अदालत तक जाने की इजाज़त थी, जिस पर बैरिस्टर सलमान सफदर ने अदालत को बताया कि उनके मुखालिफ 7 वकील और उनके 3 मावन अदालत में मौजूद हैं, जबकि उनके असिस्टेंट को भी अदालत में नहीं आने दिया गया। इमरान खान की बहनों को भी हस्ब मामूल रोक लिया गया। इन हालात में ये ओपन ट्रायल नहीं हो सकता। इस पर बैरिस्टर सलमान सफदर ने तहरीरी दरख्वास्त भी जज शाह रुख अर्जुमंद को दे दी, जिसके बाद इमरान खान की एक बहन उज़्मा खान साहिबा को अदालत के अंदर आने की इजाज़त दे दी गई। इमरान खान ने जज से मुखातिब होकर कहा कि मुझे मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे तोड़ने के लिए कभी अखबार बंद कर देते हैं, कभी TV और कभी किताबें रोक लेते हैं। खान साहब ने जज से कहा कि मेरे फोकल पर्सन सलमान अकरम राजा हैं और उनके बग़ैर प्रोसीडिंग मुमकिन नहीं है। इसके बाद बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि 3 समाअतें ओपन ट्रायल के मतलब हुई हैं। जस्टिस मियां गुल हसन और जो 3 ये ओपन ट्रायल के बग़ैर हुई हैं 3 समाअतें, ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के तयशुदा असूल व ज़वाबित की ख़िलाफ़ वर्जी में की गई हैं। ये खुल्लम खुल्ला ख़िलाफ़ वर्जी हैं। ना फैमिली ना वकला को दाखिले की इजाज़त दी गई। अगर इसी तरह करना है तो फिर इमरान खान और बुशरा बीबी की तरफ से सरकारी वकला तैनात करके फ़ैसला कर दें, हम कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनते। इस समाअत के बाद इमरान खान की बहनों ने मीडिया से गुफ्तगू की है। अलीमा खान साहिबा ने बताया कि आज जो उज़्मा खान को अदालत के अंदर जाने की इजाज़त मिली है, वो इजाज़त शायद जल्दी ट्रायल मुकम्मल करने के लिए है, क्योंकि बैरिस्टर सलमान सफदर शायद कार्रवाई का हिस्सा बनने के लिए फैमिली को बुलाने की उन्होंने शर्त रखी थी। अलीमा खान ने बताया कि इमरान खान ने 5 अगस्त के एहतजाज से वो बहुत खुश हैं और 5 अगस्त का जो एहतजाज है वो इमरान खान उससे बिल्कुल मुतमईन भी है और ख़ान कौम को कल निकलने पर इस अंदाज़ में ज़बरदस्त ख़राज तहसीन पेश किए। अलीमा खान ने बताया कि इमरान खान ने अब कौम को दोबारा 14 अगस्त को निकलने की कॉल दी है और ख़ान ने एक बार फिर ऐलान किया है कि जिन हलकों से हमारे अरकान असम्बली को नाअहल किया जा रहा है, PTI इन हलकों में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी। नाज़रीन, मेरा ज़ाती तौर पर इमरान खान साहब की इस बात से इत्तफ़ाक़ नहीं है कि ज़िमनी इलेक्शन का बायकॉट करना चाहिए। पहले भी आपको तफसील से अर्ज़ कर चुका हूँ कि मैदान गर्म रखने का सबसे जो एक मुस्तहकम किस्म का बहाना जवाज़ मौजूद है वो यही ज़िमनी इलेक्शन होंगे और ज़िमनी इलेक्शन का बायकॉट मेरी दानिश में नाक़िस राय में दुरुस्त नहीं है। अगर ये इमरान खान साहब फ़ैसला कर चुके हैं तो भी मैं अपनी इस बात पर कायम हूँ। अच्छा नाज़रीन, 3 साल में दिन रात मार खाने के बाद भी तहरीक इंसाफ का झंडा सरबुलंद है। जबर के इस माहौल में तहरीक इंसाफ के कारकुन जिस जानिसारी का मुज़ाहरा कर रहे हैं, पाकिस्तान की पूरी तारीख़ में, बल्कि पाकिस्तान क्या आप पूरी दुनिया कह लें, इसकी तारीख़ जो है वो मिसाल नहीं मिलती। तारीख़ ऐसी मिसाल पेश करने से कासिर है। इस जदोजहद में तहरीक इंसाफ के 39 कारकुन जान की बाजी हार चुके हैं, फिर भी सरफरोश कारकुन हर बार अपने दिलेर कायद की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए निकलते ज़रूर हैं। कम निकलें ज़्यादा निकलते ज़रूर है, जिससे साबित होता है कि जब तक किसी की आवाम में मकबूलियत बाकी है, दुनिया की कोई ताकत उसे ख़त्म नहीं कर सकती और कोई उसे ख़त्म शुद्ध नहीं कह सकता। जिसकी इज़्ज़त ख़त्म हो जाए, जो आवाम की नज़रों से गिर जाए,
اسے جتنے مرضی بڑے دنیاوی عہدوں سے بٹھا دیا جائے، کرسیوں پہ بٹھا دیا جائے، جتنے مرضی اختیارات والا اقتدار اسے سونپ دیا جائے، نہ اس کی عزت بحال ہو سکتی ہے نہ سیاست۔ پی ٹی آئی کے احتجاج کے دوران پنجاب بھر سے ناظرین گمان ہے کہ کوئی 1300 یا 1400 افراد کو گرفتار کیا گیا، صرف لاہور سے 250 لوگ گرفتار کیے گئے۔ میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں ناظرین کہ تحریک انصاف کے جتنے لوگ گرفتار کیے گئے ہیں، نون لیگ پنجاب میں کسی بھی جگہ اتنے لوگ اکٹھے نہیں کر سکتی۔ اب تو بریانی اور قیمے والے نان کھلا کر بھی یہ معجزہ نہیں کر سکتی۔ ناظرین، تحریک انصاف نے احتجاج کا پہلا مرحلہ بلا شبہ اعزازی نمبروں سے پاس کیا۔ اس بار احتجاج کی حکمت عملی مختلف بھی تھی اور شاندار بھی تھی۔ یہ واقعی ایک سرپرائز تھا، حکومت کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ 5 اگست کے احتجاج کا مقصد جو تھا وہ عوامی طاقت کا اس طرح سے اظہار کرنا تھا کہ ورکرز کا خوف ختم ہو جائے، جیسے میں نے گزشتہ اپنے ویلاگ میں عرض کیا تھا، خوف کا بت توڑنا۔ اس جملے کی صحیح تشریح جو ہے اور مفہوم جو ہے وہ کل پوری قوم نے دیکھ لیا۔ یہ کام کل کے احتجاج سے پورا ہو گیا۔ حکومت کے پاس کوئی جوابی حکمت عملی نہیں تھی، یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ احتجاج ہوگا کہاں۔ تحریک انصاف نے اچھا کام یہ کیا کہ اس بار اپنے احتجاج کا پلان لیک آؤٹ نہیں ہونے دیا۔ بالکل آخری وقت میں کئی ٹکٹ ہولڈرز کو لاہور بلا کر بڑی ریلیاں نکالی گئیں، جیسے شوکت بسرا کو بہاولپور سے لاہور بلا کر ان کی قیادت میں بڑی ریلی نکالی گئی۔ سیاست میں ناظرین آپٹکس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور خاص طور پہ سوشل میڈیا کی اس جلغار میں۔ کل کے احتجاج نے ایسے آپٹکس اور مناظر فراہم کر دیے کہ کئی ماہ سے ڈس فنکشنل نظر آنے والی پارٹی کا اعتماد جو ہے وہ دوبارہ پوری شدت کے ساتھ بحال ہو گیا۔ اندازہ ہے کہ اس تحریک کو اب لمبا چلنا ہے۔ جس تحریک کے آغاز پر ہی حکومت کو اتنے بڑے پیمانے پر گرفتاریاں کرنی پڑ جائیں اور اتنے مظالم ڈھانے پڑ جائیں، اس قدر تشدد کرنا پڑ جائے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اقتدار کے ایوانوں میں خوف کے سائے بہت گہرے ہیں۔ ایک دن کے کامیاب احتجاج سے یہ حکومت جو ہے وہ پینک موڈ میں چلی گئی۔ تحریک انصاف نے یہی مومنٹم ناظرین برقرار رکھا تو حکمران غلطیوں پہ غلطیاں کرتے چلے جائیں گے اور اپنی سیاسی قبر خود کھود دیں گے۔ اور گزشتہ روز عرض کیا تھا کہ اگر تھوڑا سا مومنٹم پی ٹی اے بڑھانے میں کامیاب ہو گئی تو پھر خان کی رہائی مہینوں کی نہیں 2-3 ہفتوں کی بات ہے۔ تاریخ تو یہی بتاتی ہے۔ ناظرین، سیاسی تحریکوں کے دوران کچھ واقعات ہمیشہ ایسے پیش آ جاتے ہیں کہ وہ پوری تحریک کا عنوان بن جاتے ہیں۔ تحریک چلانے اور روکنے والوں کے درمیان اصل لڑائی جو ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ مخالفین کو ایسا ہتھیار فراہم نہ کریں جس سے ان کی اخلاقی حیثیت کو دھچکا لگے۔ مثال کے طور پر احتجاج کرنے والا گروہ اگر سڑکوں پر عام لوگوں کے ساتھ لوٹ مار شروع کر دے تو حکومت کے لیے ایسے ہجوم سے ڈیل کرنا اخلاقی طور پر بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ہجوم کو غیر قانونی کام شروع کر دے تو قانون نافذ کرنے والے ادارے یا حکومت کے لیے ان سے نمٹنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ آگ لگانا شروع کر دے، احتجاج مشتعل ہو جائے تو حکومت کو بیٹھے بٹھائے جو ہے وہ ایک ایڈوانٹیج مل جاتا ہے۔ اس طرح اگر حکومت جو ہے وہ پرامن مظاہرین پر ٹوٹ پڑے تو وہ حکومت کی ساکھ جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے، حکومت اپنی ساکھ کھو بیٹھتی ہے۔ کل کے احتجاج میں پولیس کی پھرتیوں نے پنجاب حکومت کے پلے ککھ نہیں رہنے دیا، کچھ نہیں چھوڑا۔ 80 سالہ بلکہ اس سے زیادہ عمر ہوگی ریانا ڈار صاحبہ کی، ان کی جس انداز میں گرفتاری ہوئی، انہیں مرد اہلکاروں نے جس طرح گھسیٹ کر دھکے دے دے کر پولیس وین میں بٹھایا اور پھر اس ضعیف خاتون کی نعرے بازی نے تحریک کو ایک نیا جوش اور ولولہ عطا کیا۔ ریانا ڈار کی یہ تصویر عالمی میڈیا پر اس وقت سب سے زیادہ پاپولر تصویر بن چکی ہے۔ سوشل میڈیا پر اس تصویر نے ایک الگ طوفان اٹھایا ہوا ہے۔ اب تک سوشل میڈیا پر ریانا ڈار صاحبہ کی تصویر کو کروڑوں لوگ دیکھ چکے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے چینل جو ہے وہ ریانا ڈار کی گرفتاری کی فوٹیج کو بار بار چلا رہے ہیں۔ یعنی حکومت جو ہے وہ حماقت میں کہوں گا ایک بوڑھی خاتون کی گرفتاری سے تحریک انصاف کے احتجاج میں ایسے انہوں نے جان ڈال دیا حکومت نے کہ اس کو ایک عالمی مسئلہ بنا دیا۔ چند ہفتے قبل سیلاب میں پھنسے ادھیڑ عمر شخص کی گفتگو پر جس طرح اسے اٹھا لیا گیا، پھر اسے زبردستی معافی منگوائی گئی اور اس معافی والی ویڈیو کو سرکاری طور پر نشر کیا گیا، تشہیر کی گئی، اس نے میڈم وزیر اعلیٰ کی اربوں روپے کی اشتہاری مہم کو چند لمحوں میں برباد کر کے رکھ دیا۔ اب تو یوں لگتا ہے کہ حکومت کے اندر سے ہی کوئی ایسی باریک واردات ڈال رہا ہے
جس سے سیاسی انتقام جو ہے وہ قومی شرمندگی بن گیا. یوں لگتا ہے کہ مطلب انتظامی ادارے بھی تنگ آ چکے ہیں, ایسی حرکتیں کی جا رہی ہیں جس سے رسوائی جو ہے وہ حکومت کا مقدر بن گئی ہے. اب انجام کا آغاز جو ہے ناظرین ایسے ہی ہوتا ہے. مریم نواز صاحبہ نے تحریک انصاف کے احتجاج کو ناکام قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ لوگ نکلے ہی نہیں, اور پھر انہوں نے آئی جی صاحب کو کہا کہ انہوں نے کہا کہ آئی جی صاحب کو میں کل کہہ رہی تھی کہ آپ احتجاج کے لیے انتظار ہی کرتے رہے لیکن کوئی آیا ہی نہیں. مگر میڈم وزیر اعلیٰ کے یہ دعوے جو ہیں ان کے ایکشن سے بالکل لگا نہیں کھا رہے. پولیس نے صرف لاہور میں احتجاج کرنے والوں کے خلاف 10 مختلف مقامات پر پرچے کاٹے ہیں. ایف آئی آر میں لکھا ہے کہ مشتعل ہجوم نے نعرے بازی کی ہے اور پولیس اہلکاروں کی وردیاں پھاڑی ہیں. پھر میڈم اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ کم از کم لاہور میں 10 مقامات پر تو ریلیاں اور جلوس ضرور نکلیں, اور جلوس بھی ایسے جس میں شامل لوگوں نے پولیس اہلکاروں کی وردیاں تک پھاڑ دی ہیں. اب 2 4 10 یا 50 لوگ بھی یہ ہمت نہیں کر سکتے کہ وہ کسی پولیس اہلکار کی وردی پھاڑے. پولیس کی وردی ہجوم اسی وقت پھاڑتا ہے جب ہجوم میں کوئی سینکڑوں لوگ شامل ہوتے ہیں. اب اس سے بھی یہ ثابت ہوا کہ ہر مظاہرے میں کم از کم سینکڑوں لوگ تو ضرور موجود تھے, اور ایسے مقامات صرف لاہور کے اندر بقول آپ کے 10 تو ضرور تھے, کیونکہ 10 مقامات پر پرچے کاٹے گئے, مقدمات درج کیے گئے. بہرحال میڈم وزیر اعلیٰ کو ایسا ہی کہنا چاہیے کہ وہ پی ٹی آئی کو کامیاب احتجاج پہ مبارکباد دینے سے تو نہیں, وہ انہوں نے جو کہا ہے وہ ایسے ہی کہنا چاہیے تھا. لیکن سوال پھر یہی پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی نکلا نہیں, آپ ان کو کہہ رہی ہیں, مبارکباد دے رہی ہیں آئی جی صاحب کو کہ آئی جی صاحب کوئی نہیں آیا, تو پھر یہ 10 مقامات پر پرچے کن کے خلاف کاٹے گئے ہیں؟ میڈم جواب تو دیں نا, آپ دے دیں جواب یا آئی جی صاحب دے دیں کہ کسی جنات کے خلاف پرچے کاٹے گئے ہیں. کس کے خلاف پرچے کاٹے گئے؟ آپ کے آئی جی صاحب تو منتظر تھے مظاہرین کے. پھر یہ لاہور شہر کے اندر 10 مقامات پہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ نکلے, پرچیاں وردیاں پھاڑ دی گئیں, تو یہ کون لوگ تھے؟ یہاں پھر مقدمات جھوٹے ہیں, آپ اپنے منہ سے اعتراف کر رہے ہیں. آج ایک اور بات نوٹ کی میں نے کہ جس تقریب میں میڈم وزیر اعلیٰ یہ گفتگو فرما رہی تھی, وہاں اپنی تقریر کے اختتام پر روایتی طور پہ وہ جو نعرے لگاتی ہیں ان میں ایک نعرے کا اضافہ کیا گیا ہے. پہلے وہ صرف نواز شریف زندہ باد کا نعرہ لگاتی تھی, آج میں نے پہلی بار دیکھا کہ انہوں نے شہباز شریف زندہ باد کا نعرہ بھی لگا دیا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نواز شریف کے بعد اب شہباز شریف کی بھی سیاسی شہادت ہونے والی ہے. اللہ خیر کرے. اچھا ناظرین, 3 سال سے ملک ریاض کو عمران خان کے خلاف استعمال کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں, مگر اس میں اب تک حکمرانوں کو مسلسل ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد سے حکمرانوں کی کوشش تھی کہ وہ عمران خان کے خلاف القادر ٹرسٹ کیس بنائیں, مگر انہیں عمران خان کے خلاف کچھ مل نہیں رہا تھا. مگر پھر پاکستانی عدلیہ کے ایک انتہائی غلیظ کردار نے حکومت کے لیے ایک رستہ فراہم کیا, قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے, اور بیریا ٹاؤن کے خلاف ایک کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے نیب کو عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف کیس بنانے کا باقاعدہ جواز فراہم کیا. اب قاضی کے اس فیصلے کے 8-10 روز کے بعد ہی نیب نے عمران خان کے خلاف القادر ٹرسٹ کیس دائر کر دیا. یہ کیس دائر ہوتے ہی دعویٰ کیا گیا کہ جی ملک ریاض اس کیس میں وعدہ معاف گواہ بننے پر تیار ہو گئے. ہمارے بہت پیارے دوست جاوید چودھری صاحب نے بھی یہ دعویٰ کر دیا کہ ملک ریاض کا ایک انٹرویو ریکارڈ ہو رہا ہے جو منظر عام پر آتے ملکی سیاست میں بھونچال آ جائے گا, طوفان برپا ہو جائے گا. بلکہ کچھ لوگوں نے تو یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ بشرا بی بی بھی اپنے شوہر عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہو گئی ہیں. مگر یہ سب دعوے ناظرین ہوا ہو گئے, بالکل غلط ثابت ہوئے, رتی برابر بھی سچائی ثابت ہوئی. وقت نے ثابت کیا کہ یہ سب لیگی صحافیوں کے ذہنوں کی اختراع تھا یا خواہشات تھیں. ملک ریاض وعدہ معاف گواہ بنے نہ بشرا بی بی, بلکہ وہ جیل میں بے گناہ قید. بشرا بی بی نے تو وفا کا ایک نیا باب رقم کیا اور اپنے شوہر کے ساتھ یوں ڈٹ کے کھڑی ہو گئی کہ کوئی بھی شوہر ناز کر سکتا ہے, فخر کر سکتا ہے. گزشتہ سال مئی میں ملک ریاض کا ایک ٹویٹ سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ انہیں ایک سیاسی شخصیت کے خلاف گواہی دینے پر مجبور کیا جا رہا ہے, مگر میں نے زندگی بھر کسی سیاسی شخصیت کے خلاف ایسا کام نہیں کیا اور اب بھی نہیں کروں گا. اب ناظرین آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ملک ریاض کوئی مجاہد آدمی نہیں ہے, وہ خالصتاً کاروباری آدمی ہے.
اور اس ملک میں اس نے وہ کام کیے ہیں ملک ریاض نے کہ جنہیں سوچ کے بھی شرم محسوس ہوتی ہے. میں بالکل کھل کے بات کرتا ہوں کہ کرپشن کے حوالے سے ملک ریاض نے اس قوم کو وہ راستے دکھائے ہیں کرپٹ لوگوں کے جن کے ذہن میں پہلے ہی کرپشن کے جراثیم موجود تھے. ملک ریاض نے ان کو وہ راستے دکھائے ہیں جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا. لیکن اپنے کاروباری فائدے کے لیے, اپنی ساکھ بچانے کے لیے, کاروباری ساکھ بچانے کے لیے ملک ریاض نے سوچا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب ملک ریاض کے اس دو ٹوک موقف کے بعد ہی پھر نئی لڑائی کا آغاز ہو گیا, اور اس ٹویٹ کے چند روز بعد ہی بیریا ٹاؤن کے پنڈی آفس پہ چھاپا مار کے ریکارڈ قبضے میں لیا گیا, اور ساتھ ہی ملک بھر میں بیریا ٹاؤن کے اثاثے منجمد کر لیے گئے. اس پر بیریا ٹاؤن نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل کی, اور گزشتہ روز چیف جسٹس سرفراز روگر نے یہ اپیل مسترد کر دی. توقعات کے عین مطابق اب 7 اگست یعنی کل بیریا ٹاؤن کے اثاثے نیب کے ذریعے نیلام کیے جائیں گے. اس حوالے سے ملک ریاض کا ایک تازہ بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے بتایا کہ وہ پاکستان میں اپنے تمام آپریشنز بند کر رہے ہیں. ملک ریاض نے مصالحت کا ہاتھ بھی بڑھایا, منت ترلا بھی کیا, جو ایسا کاروباری آدمی جو ہے وہ ضرور کرتا ہے, ہر حد تک چلا جاتا ہے, اور ملک ریاض نے تو جانا ہی جانا تھا. مگر کسی سیاسی شخصیت کے خلاف استعمال ہونے سے ان کا انکار جو ہے وہ ابھی بھی باقی ہے. اب ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ القادر ٹرسٹ میں عمران خان کو سزا دی جا چکی ہے. اب تو ملک ریاض کی عمران خان کے خلاف کسی گواہی کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر یہ سب کیا ہے؟ اس کا سادہ سا جواب یہ ہے, حکمران چاہتے ہیں ملک ریاض خود کو ان کے سامنے سرنڈر کریں, جو انہیں کہا جائے وہ طوطے کی طرح رٹ کر آگے بیان جاری کر دیں. کیونکہ حکمرانوں کو مستقبل قریب میں ملک ریاض کی آصف زرداری کے خلاف بھی ضرورت پڑ سکتی ہے, اور یہ ضرورت اس وقت پیش آ سکتی ہے جب 27ویں ترمیم کے ذریعے 18ویں ترمیم کو ختم کیا جائے گا. ذہن میں رکھیں ناظرین, کھیل کیا ہے. عمران خان جو بار بار ایک بات کہا کرتے تھے وہ آج حرف بحرف درست ثابت ہو رہی ہے. اب ناظرین حکمران چاہتے ہیں کہ 27ویں ترمیم لانے سے پہلے ہی پیپلز پارٹی کے مزاحمت والے دانت نکال دیے جائیں, ٹوتھلیس کر دیا جائے ان کو. سندھ میں نہروں والے معاملے کے بعد مقتدر قوتیں اب بہت محتاط ہو گئی ہیں. اب ناظرین آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ خواجہ آصف صاحب کی ٹویٹ کا کیا معاملہ ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بہت سارے بیوروکریٹس جو ہیں وہ کرپٹ بیوروکریٹس جو ہیں وہ پرتگال کی شہریت کیوں لے رہے ہیں, اور اچانک ان کو پرتگال کہاں سے یاد آ گیا, کس کی جانب وہ اشارہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اور ناظرین ADCR اقبال سنگھیڑا جنہوں نے سیالکوٹ میں دھاندلی کرنے میں اور خواجہ آصف کو جتوانے میں مرکزی کردار ادا کیا تھا, RO تھے سیالکوٹ کے جب یہ فتح ان کے نام لکھ دی گئی تھی خواجہ آصف کے. ناظرین اصل میں جیسے کہا جاتا ہے نا کہ طوطے کی جان, تو خواجہ آصف صاحب کی جو جان ہے وہ اسی ADCR اقبال سنگھیڑے میں بند ہے, اور اقبال سنگھیڑے کی گرفتاری جس دن سے ہوئی ہے خواجہ آصف صاحب اسی دن سے پریشان ہیں. اب آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وہ یہ پرتگال کا حوالہ کیوں دے رہے ہیں. ناظرین اصل میں ADCR اقبال سنگھیڑا نے جتنی بھی حرام کی دولت کمائی ہوئی ہے وہ کم و بیش ساری کی ساری جو ہے وہ پرتگال ٹرانسفر کی ہے. ایک ڈیل میں انہوں نے 50 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم جو ہے وہ پرتگال پہنچائی ہے. وہ ان کے بارے میں یہ بچہ جانتا ہے سیالکوٹ کا کہ وہ خواجہ آصف صاحب کی آنکھ کا تارا تھے, اور خواجہ صاحب کے بھتیجے ٹیپو نامی بھتیجے جو تھے وہ, اور ایک ان کے دستراز ان کا پہلے بھی کئی بار ذکر کر چکے ہیں, گھک صاحب جو ہیں, وہ ایک تو مجھے نام بھی نہیں ان کا لینا آتا, گھک ہے کھگ ہے کیا ہے, بہرحال جو بھی ہیں جو گاڑیوں کا کاروبار کرتے ہیں جن کے کارنامے پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں میں. ناظرین وہ جو ہیں وہ دونوں جو ہیں وہ ADCR یہ اقبال سنگھیڑا صاحب کے بیاف پہ سب کچھ کرتے تھے, اور اقبال سنگھیڑا صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بلا کے دلیر آدمی تھے. ایک بار کوئی لین دین کرتے ہوئے کسی نے ان کو شک پڑا کہ ویڈیو بن رہی ہے, تو پھر کھل کے انہوں نے کہا کہ اگر آپ ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو کھلے عام بناؤ, مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے. تو ان کو واقعی کسی کا ڈر نہیں تھا, وہ کروڑوں اربوں کا لین دین کرتے ہوئے کسی سے نہیں ڈرتے تھے. اور پھر ان کے بارے میں ناظرین یہ بھی تھا کہ ان کی جو سارا جو پرتگال والی بات ہے کہ پرتگال پہ جو خواجہ آصف صاحب کا اشارہ ہے وہ
पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के जो अहम तरीन आदमी हैं उनकी तरफ असल में वो इशारा कर रहे हैं। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि कहनियाँ धी नूं तो सुनानियाँ नूं नूं, तो असल में वो ताहिर खुर्शीद का तो सिर्फ उन्होंने नाम लिया, ख्वाजा आसिफ साहब को, असल में वो मौजूदा जो ब्यूरोक्रेसी के सरबराह हैं उनको वो सुना रहे हैं, उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं कि जी वो भी पुर्तगाल। इसमें नाज़रीन कोई शायद अच्छा, और नाज़रीन जिस वो विर्क साहब का उन्होंने नाम लिया उनके बारे में भी आपको बता दूं कि ये अली सुहेल विर्क है। अली सुहेल विर्क ये वाक़तन वहाँ पे जितने भी पाकिस्तान में बड़े बड़े जो बिग गन्स हैं, बिग शॉट्स हैं नाज़रीन, उनको पुर्तगाल की शहरियत या गोल्डन वीज़ा दिलाने में ये अली सुहेल विर्क साहब जो है इनका बड़ा रोल है, बड़ा रोल है। और पैसे की ट्रांसफ़र भी, उसको जो भी उनको लीगलाइज़ करना, वहाँ पे ब्लैक मनी को वाइट करके दिखाना, इसमें जो अली विर्क साहब हैं इनका बड़ा रोल है। तो ये भी आपको बता दूं, और उनके साथ यहाँ पे कितने अहम लोग जो हैं उन्होंने वीज़ा प्रोसेसिंग की है, गोल्डन वीज़ा की प्रोसेसिंग की है, ये कहानी फिर सही पूरी तफसील के साथ अर्ज़ करूँगा। इसमें ख्वाजा आसिफ साहब के क्या क्या जो हैं मफादात हैं वो हैं, क्या क्या स्टेक्स हैं, पूरी तफसील के साथ आपको गोशगुजार करूँगा। लेकिन मुझे ज़रा 2-4 दिन की मज़ीद मोहलत दे दें ताकि मैं इस पर मज़ीद काम कर सकूँ। नाज़रीन, आखिर में अमरीन ख़ान के 2 अशार सुन लें। कुछ भी न बच सकेगा जो भड़केंगी नफ़रतें, कुछ भी न बच सकेगा जो भड़केंगी नफ़रतें, ईंधन को सिर्फ आग दिखाने की देर है, गलियों में मुँह छुपाती फिरेंगी ये जुल्मतें, बस बाम पर चराग जलाने की देर है। बजने को है ये मान लें नक्कारा कूच का, बजने को है ये मान लें नक्कारा कूच का, दुनिया में अपने पाँव जमाने की देर है। अहबाब हक तो रखते हैं राय बदलने का, अहबाब हक तो रखते हैं राय बदलने का, महफल से उठ के आपके जाने की देर है, महफल से उठ के आपके जाने की देर है। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।